हेलो अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तेरे इश्क में क्या मैंने पाया कि किस नंबर 10 अस कलम सैयदा सैर सैयदजादी। नॉवल स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को हमारे आने वाले हर नॉवल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देन अगर कोई एपिसोड वॉइस में नहीं सुनना चाहता है तो वो खुद से भी नॉवल रीड कर सकता है आवाज़ म्यूट करके। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हुआ तो कुछ भी नहीं गालिब, बस थोड़ा सा मान टूटा है, थोड़े से लोग बिछ रहे हैं, थोड़े से ख्वाब बिख रहे हैं, बस थोड़ी सी नींदें उड़ गई हैं, थोड़ी सी खुशियाँ छिन गई हैं। हुआ तो कुछ भी नहीं गालिब, बस अपना आप गंवाया है, आंखों को बरसना सिखाया है, चाहतों का सिला पाया है। हुआ तो कुछ भी नहीं गालिब। तुमने वहाँ देखा ज़ोहराम की बिल्डिंग और राना हाउस में पूरे 50 किलोमीटर का फासला है और मुझे यकीन था हमला इसी बिल्डिंग से हुआ है। जब मैं वहाँ अपनी टीम के कुछ बंदे लेकर गया तो देखो वहाँ क्या मिला। और ये इस बात का सबूत है कि वहाँ जो कोई भी था अपना निशाना बांध के बैठा था। और जैसे ही शुजात साहब एन स्टेज और लॉन के दरमियान आए, इसने निशाना इनके दिल के मकाम पर लगाया। असद ने इसे गोली की खाली शेल दिखाई जो इसे वहाँ छत की तलाशी लेते मिली थी। मुझे इस बात का पहले ही अंदाज़ा था, इसलिए मैंने पहले ही आसपास और इस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है। अगर वो बंदा मिल गया तो केस साफ होगा। ज़ोहराम ने इसके हाथों से वो खाली शेल वाले पैकेट को लिया जिसे लैब एनवलप में पैक किया हुआ था और कहा तो असद ने सर में हाँ में हिलाया। यार एक चीज़ देख, ये लड़का जिससे शुजात साहब की बेटी की मंगनी हुई है, इसे कोई अफसोस नहीं कि इसकी मंगेतर किस कदर शौक में है, तकलीफ में है, इस तरह मज़े से अपने मोबाइल में लगा हुआ। ऊपर से इन अमीर लोगों का अपने सगे मरने पर भी रोना नहीं आता क्या? इनका तो भाई था, मैंने एक भी आवाज़ नहीं सुनी कि कुछ कहा हो, बस अफसोस से देख रहे हैं सब कुछ। बेचारी इनकी बेटी, इसकी हालत तो बहुत बुरी लग रही है, देख चेहरा किस कदर सफ़ेद है। असद ने अफसोस से कहा तो ज़ोहराम जो कब से शौक में एक जगह नजरें गाड़े बैठी राबिल को देख रहा था, मगर किसी भी तरह इससे बात करने से कासिर था। क्या बात करता वो जानता था कि वो लड़की क्या खो चुकी है। इसने तो तब भी कोई रिएक्शन नहीं दिया जब शजाद साहब की बॉडी को ले जाया जा रहा था। ज़ोहराम को दुख हुआ था। फ़िज़ा और शिज़ा इसे रुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो शायद इस वक्त अपने होश में नहीं थी। लाला मोरे आपके लिए परेशान है, बात करें, आपकी कॉल भी नहीं लग रही। न्यूज़ देखकर वो घबरा गई हैं। वो राबिल को देख सोच ही रहा था जब शाहजेब इसके पास आते बोला, हाँ शायद बैटरी डेड है, तुम बात करवाओ और घर जाओ, मुझे अब यहाँ नज़र मत आना। आखिर में कुछ सख्ती से कहता वो इसके हाथ से मोबाइल थाम गया। थोड़ी बात करके इसे तसल्ली दी जरताशा बेगम को, फिर शाहजेब को मोबाइल दिया। सीधे घर जाओ अब, ज़ोहराम ने इसे देखते कहा तो शाहजेब सर हिलाते जाने के लिए आगे बढ़ा, मगर फिर पीछे मुड़ा और तेजी से चलता राबिल की जानिब आया। तुम इसका ख्याल रखना, मुझे जाना है वरना यहाँ ज़रूर रुकता ओके, इसने शीज़ा से कहा तो सर हिलाने लगी। इन दोनों की दोस्ती थी, एक प्रोजेक्ट पर दोनों ने साथ काम किया, तो दोस्ती नहीं तो सलाम दुआ अच्छी थी, इसने कहा तो शीज़ा ने सर हिलाया। शाहजेब ने इस बात में सर हिलाते एक आखिरी नज़र राबिल पर डाली और फिर चलता ज़ोहराम की जानिब आया। भाई मैं घर पहुंचकर कॉल कर दूंगा और प्लीज़ अपना ख्याल रखेगा। वो ज़ोहराम से भी कहता अपने दोस्त के साथ चला गया। असद और वो दोनों राबिल को ही देख रहे थे कि जुहैब खड़ा हुआ। मॉम मैं एक काम से जा रहा हूँ ओके, इसने मोबाइल में देखते कहा और मुड़ने लगा जब मिसेस शकील ने इसका हाथ पकड़कर घूरा। इसकी आवाज़ इतनी तो थी कि लॉन में मौजूद हर शख्स इसकी जानिब देख रहा था। किसी को भी यकीन नहीं था कि ये शख्स जिसको अभी कुछ देर पहले मंगनी हुई है, वो अपनी मंगेतर को इस हालत में अकेला छोड़कर जा रहा है। मिसेस शकील के घूरने पर जुहैब ने गहरी सांस ली, अपना मोबाइल ऑफ करके अपने हाथ इनके हाथों से निकालकर ज़ोहराम और असद की जानिब बढ़ाए। इसके चेहरे पर इस वक्त दर्द तकलीफ अफसोस कुछ नहीं था, एक अलग सा रौब और गरूर था। मिस्टर ज़ोहराम, मुझे सुबह के सूरज निकलने से पहले अंकल के कातिल का पता चाहिए या फिर वो आपकी हिरासत में होना चाहिए, वरना अपने बारे में सोच लिएगा। एक एक लफ्ज़ गरूर और रौब से अदा करता वो ज़ोहराम को देखने लगा। देखे बिना इसके गुस्से की परवाह किए राबिल की जानिब बढ़ा, जबकि फ़िज़ा और शिज़ा दोनों इसकी हरकत और अल्फाज सुनकर अजीब नज़रों से इसे देख रही थी। हेलो, जो तमाशा होना था हो चुका है, अब सब अपने घर जाएं या फिर अपने अपने कमरों में जाएं। और हाँ इंस्पेक्टर, कल सुबह का मतलब है कल सुबह। जुहैब ने लॉन के
بیچوں بیچ آ کر تیز آواز میں کہا اور آخر میں زہرام کی جانب مڑتا بولا تو زہرام نے اپنی مٹھیاں بھیجی، جبکہ اس سب میں بھی رابیل نے ایک بار بھی نظر نہیں ہٹائی تھی اس جگہ سے جہاں اس کے بابا کو مارا گیا تھا۔ سر، ہمیں ہمارا کام معلوم ہے اور ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، باقی انشاءاللہ جلدی مجرم کو پکڑ لیں گے۔ اسد نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے کہنا چاہا، مگر زہیب اس کی بات پوری کرنے سے پہلے ہی بول اٹھا، پکڑ لیں گے نہیں، کل صبح پکڑنا ہے، یاد رکھنا۔ یہ کہتے اس نے بنا ہر ایک کا ری ایکشن دیکھے اور نہ باقی سب کے تاثرات دیکھے جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ رجاوت صاحب تو زہیب کے انداز پر غصے سے راحیلہ بیگم کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ چکے تھے، جبکہ شیزہ اور فضا اس کے انداز پر جانے کیوں رابیل کے پاس سے کھڑی ہو چکی تھی۔ انہیں اپنی انسلٹ فیل ہوئی تھی۔ شیزہ نے بھی اس کے الفاظ پر فضا کی جانب دیکھا جو اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی کھڑی ہو چکی تھی اور 2 قدم کی دوری پر زہیب سے فاصلے پر رکی۔ زہیب بھائی، اس وقت رابیل کو ہماری ضرورت ہے اور ہم اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، فضا نے کہا تو اسد کی نظر اس کی جانب اٹھی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو 2-3 بار تھا، مگر آج غصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ میری ذمہ داری ہے، میں سنبھال لوں گا، تم دونوں جا سکتی ہو، زہیب نے کہا تو فضا نے مڑ کر رابیل کی جانب دیکھا اور پھر شیزہ کا ہاتھ تھام کر بنا کچھ کہے اس کے ساتھ چلی گئی۔ موم، آپ۔ ابھی وہ کچھ کہتا مسز شکیل کی جانب بڑھ رہا تھا جب زہرام اسے دھکا دیتے بھاگتے رابیل تک پہنچا جو اچانک ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ زہیب نے غصے سے مڑ کر اسے دیکھا تھا کیونکہ وہ اس کے اس طرح بھاگنے اور ٹکرانے پر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا مگر اس کی نظر جب رابیل پر گئی جو بے ہوش ہو چکی تھی اور زہرام نے بنا کچھ سوچے سمجھے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا تھا۔ زہیب یہ سب دیکھ کر جانے کیوں پریشان ہوا تھا۔ رابیل کی حالت کا اسے اب اندازہ ہوا تھا، اس لیے بھاگتے زہرام کے پیچھے بھاگا جبکہ اسد مسز شکیل بھی ان کے پیچھے بھاگی تھی۔ زہرام نے اپنی جیپ میں بیٹھنا چاہا جب پیچھے سے زہیب کی آواز آئی، ادھر لاؤ۔ زہیب نے پکارا تو وہ بنا کچھ دیر کیے زہیب کی پراڈو کے پیچھے والی سیٹ پر لے کر بیٹھا۔ اس نے اس کا سر اپنے گھٹنے پر رکھا اور زہیب نے بنا کسی اور کا انتظار کیے گاڑی کو 100 کی اسپیڈ سے بھگایا۔ اس وقت زہیب اپنی انا بھول چکا تھا، اسے یاد تھی تو بس رابیل کا بے ہوش ہونا۔ دوسری طرف زہرام کو اس وقت رابیل کی فکر تھی، وہ پریشان تھا اور اسی پریشانی میں اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ رابیل کے کبھی ہاتھ رگڑ رہا تھا تو کبھی چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ ان کی پلس کافی سلو چل رہی، پلیز زہیب تیز چلا، زہرام نے بے حد پریشانی سے کہا تھا اور زہیب نے بنا اس کی پریشانی میں چھلکتی محبت کی پرواہ کیے اسپیڈ اور بڑھا گیا۔ دونوں محبت کرتے تھے یا محبت ایک کرتے تھے، دوسرا انائے نفرت کی حدوں پر تھا یا پھر حالات کا رخ بدلنے والا تھا، یہ تو بس قسمت ہی جانتی تھی۔ آسمان رات کی تاریکی میں ڈوبا تھا، رات آہستہ آہستہ اپنے اندھیرے میں سارے شہر کو لے چکی تھی اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ وہ گہری ہو رہی تھی، جیسے اپنے اندر گناہگاروں کو پناہ دے رہی ہو۔ شاید وہ مجبور تھی، اس کے اندھیرے میں گناہگار اپنی پناہ تلاش کرتا تھا اور گناہ بھی۔ ہوائیں آج شاید غصے میں تھیں، اس لیے تیز چل رہی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں ڈوبے اس بنگلے میں بھی یہی حال تھا، سارا بنگلہ اندھیرے سے سجا تھا، پر کہیں ہلکی سی روشنی تھی جس میں ان 3 نفوس کے چہرے تو واضح نہیں تھے کیونکہ وہ سب مکمل کالے لباس میں تھے، چھپے ہوئے تھے، سوائے آنکھوں کے کچھ بھی واضح نہیں تھا۔ سارے کمرے کی دیواریں بنا رنگ و روغن کے تھیں، درمیان میں ایک عدد بلب تھا جس کی روشنی سیدھی ٹیبل پر ٹکرا رہی تھی اور ارد گرد وہ تینوں برجمان تھے۔ ان میں سے ایک کی آنکھوں میں تیش تھا، غصہ تھا، تو دوسری طرف 2 لوگ سر جھکائے شرمسار انداز میں بیٹھے تھے۔ اچانک غصے سے کھولتا سرخ آنکھیں لیے ایک نفوس کھڑا ہوا، اپنے دونوں ہاتھ اتنے غصے سے اس نے درمیان میں پڑی ٹیبل پر مارے کہ وہ ٹوٹ گئی اور وہ دونوں اس شخص سے 2 قدم پیچھے ہوئے۔ تم کہاں تھے جب اس کے باپ کو گولی لگی؟ وہ دھاڑا تھا اور اس کی دھاڑ پر وہ دونوں شخص لرز گئے تھے، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ آتش فشاں بنا انہیں اتنے غصے سے دیکھ رہا تھا، اس قدر وحشت تھی ان آنکھوں میں کہ اگر وہ دونوں دیکھ لے تو شاید اگلی سانس بھی نہ لے پاتے۔ میں نے پوچھا ہے، وہ ایک بار پھر دھاڑا۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ اس کی دھاڑ اس بار پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ اس نے یہ پوچھتے اپنے پاؤں کو شدت سے زمین پر ٹوٹی بکھری ٹیبل پر مارا، وہ ٹوٹی اور زیادہ ٹوٹ گئی۔ بھی ہم وہاں ہی تھے، پر گولی دور ایک بلڈنگ سے چلی تھی۔ ہم
جب تک وہاں پہنچے وہ شخص فرار ہو چکا تھا۔ ان میں سے ایک نے لرزتے کانپتے کہا تو ای بی نے انہیں غصے سے ایک بار پھر دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے کچھ بھی کر کے یہاں وہ شخص چاہیے جس نے یہ سب کیا، کیونکہ درمیان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس لڑکی اور اس کے باپ کی میں حفاظت کروں گا۔ وہ کہتے لات سے ٹوٹی ٹیبل کو کک کر گیا جو سیدھا دیوار سے ٹکراتے ٹوٹ گیا۔ ای بی ہم ڈھونڈ لائیں گے، ان میں سے اب دوسرے نے کہا تو ای بی نے شخص کا کالر پکڑا۔ تم دونوں کو لانا ہوگا ورنہ تم دونوں کے ساتھ ساتھ جیری کو بھی مار دوں گا، سمجھے؟ دفعہ ہو جاؤ اب یہاں سے۔ ان دونوں کو گھورتے اپنے سابقہ لہجے میں گویا ہوا اور اس شخص کو دھکا دیا جس پر وہ بھاگا، ساتھ دوسرا بھی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ تمہاری دوست کی میں حفاظت نہیں کر سکا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ان کی چھوڑی کرسی پر بیٹھتے کہا وہ کون تھا جاننا مشکل تھا، پر وہ شخص جو بھی تھا بہت خطرناک تھا۔ وہ دونوں اسی لیے ہاسپٹل پہنچے تو ان کے پیچھے مسز شکیل اور اسد بھی تھے۔ میڈیا میں سب کو خبر ہو چکی تھی کہ سیاسی پارٹی کے چیئرمین مسٹر شجاعت رانا کی ان کی بیٹی کی منگنی کے فنکشن میں موت ہو چکی ہے، اور اب رابل اس طرح بے ہوش ہونے کی خبر کس طرح میڈیا کو معلوم ہو چکی تھی۔ زہرام نے پہلے ہی شجاعت صاحب کی ڈیڈ باڈی کے جاتے ہی سارے رپورٹر کو نکال دیا تھا اور یہاں آنے کے بعد سب کو بتا دیا کہ یہ بات کسی کو نہ معلوم ہو۔ رابل شجاعت رانا اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ وہ اور زہیب پریشان سے آئی سی یو کے باہر کھڑے تھے۔ اسد جا چکا تھا مگر زہرام نے جانے سے منع کر دیا تھا۔ پولیس کی ایک نفری ہاسپٹل کے باہر تعینات تھی جس میں اسد بھی تھا، پر زہرام یہاں کیوں رکا یہ بات وہ خود بھی نہیں جان سکا۔ مسز شکیل نم آنکھیں اور افسوس کے ساتھ سامنے کرسی پر بیٹھی تھی۔ انہیں رابل کے لیے افسوس تھا، وہ اس کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتی تھی مگر اپنے بیٹے کی وجہ سے کافی ڈسٹرب تھی، جو کبھی رابل کے لیے ایسا ظاہر کر رہا تھا کہ اسے پرواہ نہیں اور کبھی اس کے لیے بے حد پریشان تھا۔ آخر تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہر ایک گھنٹے بعد تم اندر جا رہے ہو اور پھر باہر آ رہے ہو۔ کب آئے گا رابل کو ہوش؟ یو فول! زہیب نے آئی سی یو سے باہر آتے ڈاکٹر کا کالر پکڑ کے بے انتہا غصے سے پوچھا، جبکہ اس کے دوسری طرف کھڑے زہرام نے ڈاکٹر کو پکڑ کر زہیب کو اس سے دور کیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ کس طرح بات کر رہے ہو؟ زہرام نے اسے دور جھٹکتے غصے سے کہا، تو رابل کو ہوش اب تک کیوں نہیں آیا؟ کیا کر رہا ہے یہ ڈاکٹر؟ پچھلے 3 گھنٹے سے۔ زہیب ایک بار پھر ڈاکٹر کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو مسز شکیل نے بھی اسے پکڑا۔ سر، میڈم کو پہلے بھی ایک بار نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اس بار والا کافی سخت ہے جس کا اثر ان کے دماغ پر ہوا ہے۔ یہ کافی ڈپریشن میں رہ چکی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کافی میڈیسنز بھی استعمال کی ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں انہیں ان 24 گھنٹوں میں ہوش آ جائے مگر اب تک کچھ نہیں ہوا۔ وہ ڈاکٹر گھبراتے رابل کی کنڈیشن انہیں بتانے لگا تو زہیب کو نہ صحیح پر زہرام کو جھٹکا لگا ضرور تھا۔ شاید زہیب پہلے سے جانتا تھا سب۔ کب تک ہوش آئے گا ان کو؟ زہرام نے پوچھا تو ڈاکٹر نے ان دونوں کو دیکھتے کہا، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ دعا کریں۔ وہ کہتا فوراً 9-2-11 ہوا جبکہ زہیب اب اپنی موم کے ساتھ بیٹھ چکا تھا پریشان سا، پر زہرام نے پریشان سی ایک نظر آئی سی یو کے بند دروازے پر ڈالی اور اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ فضا، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہم کیسے رابل کو اکیلا چھوڑ سکتے ہیں تب جب اسے ہماری ضرورت ہے؟ گاڑی ڈرائیو کرتی فضا سے شیزا نے کہا تو ایک سائڈ پر فضا نے گاڑی کو بریک لگا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی زہیب بھائی کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے سب کو بھیج دیا یہاں تک کہ رابل کے تایا کو بھی، اور خود بھی رابل کے پاس نہیں آئے۔ پتہ نہیں، پر مجھے لگتا ہے وہ رابل سے پیار نہیں کرتے۔ اس سب کے پیچھے کوئی مقصد ہے، ورنہ کوئی چند گھنٹے پہلے بنی اپنی منگیتر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا۔ شیزا نے اپنی بات بتائی تو فضا کے دماغ میں جانے کیا سمائی کہ وہ فوراً گاڑی ریورس کر کے ٹرن کر کے رخ رابل کے گھر کی جانب تھا۔ شیزا، مجھے لگتا ہے کوئی تو بات ہے، ہمیں بنا کچھ سوچے رابل کے پاس جانا چاہیے، اسے ضرورت ہے ہماری، اور اس زہیب کا تو کچھ کرنا ہی ہوگا۔ اس نے کہا تو شیزا نے گہری سانس لی، جانتی تھی کہ آخر فضا سمجھ گئی کہ آخر کوئی تو بات ہے، اس لیے وہ اب کچھ ریلیکس تھی۔ راحیلہ
رابل کو کچھ ہوا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے، ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے، تم چلو جلدی۔ رجاوت صاحب نے جلدی سے اپنا موبائل آف کرتے کہا۔ انہیں ابھی ایک گارڈ نے کال کر کے بتایا کہ رابل کی کنڈیشن اچانک خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے اسے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ اب وہ پریشان سے بولے تو راحیلہ بیگم نے اپنی جویلری اتارتے انہیں ایسے دیکھا جیسے انہوں نے کوئی غلط بات کی ہو۔ کیا ہوا؟ چلو ان کے انداز کو دیکھتے وہ ایک بار پھر سے بولے تو راحیلہ بیگم نے انہیں دیکھنے کے بعد اپنے ایئر رنگ اتارتے انہیں دیکھا۔ آپ کو جانا ہے، خوشی سے جائیں اور اس بدتمیز محب سے اپنی بے عزتی کروائیں، پر مجھے کوئی شوق نہیں، ویسے بھی صبح سے مہمان تعزیت کے لیے آتے رہیں گے اور پھر رابل وہ بھی آ جائے گی، مجھے کچھ دیر آرام کرنے دیں۔ انہوں نے جویلری اتارتے کے ساتھ اپنی بات کہی اور کھڑی ہوتی میرے رجاوت صاحب کو دیکھے اپنے کپڑے لیتی واش روم کی جانب چلی گئی ہوں۔ رجاوت صاحب نے راحیلہ بیگم کی پرس دیکھتی ایک ہنکار بھرا اور پھر گاڑی کی چابیاں اٹھاتے وہاں سے سیدھے ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ باجی مجھے آپ سے کچھ چاہیے، پر آپ وعدہ کریں آپ انکار نہیں کریں گی مجھے؟ ورشا بیگم اس وقت لاؤنج میں بیٹھی کال پر بات کر رہی تھی۔ جب انہوں نے باتوں میں درشا بیگم سے سوال کیا تو دوسری طرف سے درشا بیگم نے مسکراتے جواب دیا، ارے ورشا کیا بات ہے، بولو، اور آج سے پہلے کبھی منع کیا تمہیں؟ جو اب کروں گی۔ وہ مسکراتے بولی تو ورشا بیگم نے ایک پرسکون سانس لی، باجی میں چاہتی ہوں روشانی میری بیٹی بنے، میں پہلے آپ سے پوچھ رہی ہوں، پھر گھر آ کر رسموں کے ساتھ روشانی کا ہاتھ مانگوں گی اپنے ذریعے آپ کے لیے۔ ورشا بیگم نے کہا تو کچھ پل کے لیے خاموشی ہے، میں اسفر سے پوچھ کر بتاتی ہوں، اتنا بڑا فیصلہ میں اکیلی نہیں کر سکتی، اس میں زہرام، شاہزیب اور روشانی کی رضامند ہونا ضروری ہے، وہ رسان سے جواباً بولیں تو ورشا بیگم نے اپنے سامنے بیٹھے سنجیدہ چہرے لیے ذریعہ کو دیکھا، وہ پریشان، وہ پرسکون سا صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی بند کیے جو اس کے ہونٹوں کو چھپانے کی ناکام سے کوشش کر رہا تھا، اور وہ ورشا بیگم کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بخوبی دیکھ و سمجھ بھی رہا تھا جن کا اس وقت چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ جی باجی جیسا آپ کو ٹھیک لگے، پر مجھے جواب ہاں میں ہی چاہیے، ورشا بیگم نے کہتے خدا حافظ کہا اور کال کاٹ دی، جبکہ اسی وقت ذریعہ نے ٹیک ہٹاتے سیدھا ہوا اور اپنی سنجیدہ آنکھیں ورشا بیگم پر گاڑے، بولا تو آواز اور لہجے میں چٹانوں سی سختی اور عجیب ہی جنون و ضد سرایت کر رہا تھا، مما ایک بات آپ سمجھ لیں، مجھے روشانی کسی بھی صورت کسی بھی حال میں چاہیے، آپ جانتی ہیں میں اسے پسند کرتا ہوں اور جو چیز میں پسند کر لوں اس پر حق بھی میرا ہوتا ہے تا اختتام تک، تو اب وہ صرف اور صرف میری ہے، اگر آپ نے ایک ہفتے میں اسے میرے نام نہ کیا تو پھر میں خود کر لوں گا، یاد رکھیے گا، اور میری ضد سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، صرف ایک ہفتہ مطلب ایک ہفتہ، ایک لفظ جنون میں لپٹا تھا جبکہ لہجے میں چھلکتی ضد ورشا بیگم کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ بیٹا اتنی جلدی مشکل ہے، تم سمجھو میری بات، ایک ماہ تک، ورشا بیگم نے اٹل لہجے کو سنتے فوراً گھبراتے کہا اور کھڑی ہوئی، جس پر کھڑا ہوتا ذریعہ فوراً اتنی زور سے چیخا کہ ورشا بیگم نے اپنے دل کے مقام پر آ تک، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی، مجھے روشانی چاہیے، مطلب چاہیے، ورنہ میں اسے خود اپنے نام کر لوں گا، بس ایک ہفتہ، ورنہ وہ لوگ اسے دیکھنے کو بھی ترسیں گے کیونکہ میں اسے قید کر لوں گا۔ ایک ایک لفظ اس نے اتنی تیز چیخ کر ادا کیا تھا کہ سارے ملازم تک کانپ گئے تھے، جبکہ اس کی اس بے تکی ضد اور دھمکی پر ورشا بیگم نے اسے دیکھا تھا جس کی آنکھیں کچھ عجیب راز افشا کر رہی تھیں، اور یہاں انہوں نے جو کہا بعد میں انہیں خود پر افسوس ہونے والا تھا، اپنے کہے الفاظ انہیں کتنا درد دینے والے تھے اس کا اندازہ بھی ورشا بیگم کو نہیں تھا۔ میں تمہیں روشانی دوں گی، میری جان، میں روشانی کو اسی ہفتے میں تمہیں دوں گی، بس اپنا جنون اور ضد کو روکو ورشا، ورنہ بہت برا پچھتاؤ گے۔ ذریعہ وہ اسے تھامنے کے لیے آگے بڑھی مگر وہ ایک قدم پیچھے، بس ایک ہفتہ، اس نے ان کی انگلی سے انہیں اشارہ کیا اور یہ کہتا وہ بنا ورشا بیگم کو دیکھے اپنے کمرے کی جانب بڑھا، یا خدا اس کا یہ جنون ختم کر دے، وہ بولتے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ سارا ہاسپٹل اس وقت پولیس کی گاڑیوں سے گھرا ہوا تھا اور جہاں رابل ایڈمٹ تھی وہاں کسی بھی عام انسان کو جانے کی اجازت نہیں تھی، باہر میڈیا کا رش تھا۔ جب وہ دونوں کار پارک کرتے فوراً ریسیپشن کی جانب بھاگی، انہیں گھر سے معلوم ہوا تھا کہ رابل ہاسپٹل لے جایا گیا، تبھی وہ فوراً یہاں بھاگی آئی تھیں۔ ان کی دوست پریشان تھی، فضا کیا رابل ٹھیک ہو گئی؟ وہ پوچھنے لگی تو فضا نے لا علمی کا اظہار کیا، چہرے سے ہی وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ سنیں رابل شجاعت رانا کون سے وارڈ میں ہیں؟ وہ پوچھنے لگی تو وہاں موجود لڑکے نے اسے غور سے
سے دیکھا۔ آپ کیا لگتی ہیں؟ ان کے وہ تفتیشی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ میری فرینڈ ہے، فضا نے کہا۔ وہ لڑکا سر ہلاتے سے ICU کا راستہ بتانے لگا۔ شکریہ، شیزا نے کہتے بھاگی۔ جب دوسری جانب فضا بھی اسی جانب تھی۔ شیزا چند قدم آگے اور فضا 2 قدم پیچھے تھی۔ تب بھی فضا جلدی میں کسی سے ٹکرائی۔ وہ ہائی ہیلز کی وجہ سے بھاگ نہیں پا رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ ٹکرانے کے بعد سنبھل نہیں پائی اور گر گئی، مگر اسے زمین پر گرنے سے کسی نے بچایا تھا اور وہ ساتھ ہی چیخا بھی تھا، جس پر گھبرائی اور ڈری فضا نے اس کی جانب دیکھا جس نے اسے بنا کچھ کہے پھینکا تھا۔ شیزا بھی اس لڑکی کی چیخ پر رکی تھی جب اس نے پیچھے دیکھا تو فوراً فضا کی جانب بھاگی، جو زمین بوس ہو چکی تھی اور کمر پر ہاتھ رکھے درد سے کرا رہی تھی، جبکہ اسد نیچے زمین پر ایک گھٹنا رکھے بیٹھا تھا، جس پر شیزا یہ نہیں دیکھ پائی وہ کیا کر رہا ہے۔ فضا تم ٹھیک ہو؟ وہ فضا کا ہاتھ تھامے سے بیٹھا کر چکی تھی، جبکہ اسد نے اپنا پاؤں دیکھنے کے بعد غصے سے فضا کی جانب دیکھا۔ اندھی عورت، جب چلنا نہیں آتا تو باہر نکلتی کیوں ہو؟ موٹی ہاتھی کیا کھاتی ہو تم؟ کیا کھانے میں 3 دن پتھر رات دن پتھر کھاتی ہو؟ جو اتنا وزن ہے تمہارا؟ اپنے پاؤں تلے میرے معصوم پیر کو کچل ڈالا۔ ظالم عورت، خدا نے جو یہ 2 آنکھیں دی ہیں اس کا استعمال کیا کرو، ان پر میک اپ کرنے کے لیے نہیں، اللہ نے دیکھنے کے لیے عطا کی ہیں۔ اسد، جو اپنے درد میں دنیا کو شاید بھول بیٹھا تھا، درد سے کراہتے فضا پر برس پڑا، جبکہ فضا آنکھیں پھاڑے اپنی سلم اسٹائلش بہن کو دیکھ اس کے الفاظوں کا موازنہ کرنے لگی کہ آیا اس کے الفاظ اس کی بہن کی پرسنالٹی سے میچ کر رہے ہیں یا نہیں۔ تم کالے بدمانس ہیپوپوٹامس کے بچھڑے بھائی مگرمچھ کی جیسی بھدی اور چھوٹی آنکھوں والے آدمی، تم نے مجھے عورت کہا؟ فضا اپنا درد بھلائے شوق سے باہر آتے جیسے اسد پر برس پڑی، مگر اسد کی ہنسی تب چھٹی جب اسے سمجھ آیا کہ اسے اور کچھ سنائی نہیں آیا، بس عورت لفظ سنا ہے۔ ہاں آنٹی، ایک لفظ پر نہیں، سارے الفاظوں پر غور کریں، میں نے تو اور بھی بہت کچھ کہا ہے۔ اسد بھی کھڑا ہوتا، اب لڑنے کے موڈ بنا چکا تھا۔ اور ایک بات جن آنکھوں کو تم نے مگرمچھ کی آنکھیں کہنے کی گستاخی کی ہے نا، ان پر ایک جہاں مرتا ہے۔ اسد نے جیسے اپنی آنکھوں کی خوبصورتی واضح کری۔ اچھا تم نہاتے نہیں ہوگے، اس لیے ایک زمانہ مر گیا تمہاری بدبو سے، ہٹو سامنے سے بندر۔ فضا لفظوں سے حساب برابر کرتی اسے ایک ہاتھ سے دھکا دیتی آگے کی جانب نکل گئی۔ شیزا شوق سے ان دونوں کو دیکھتی رہی، پھر کندھے اچکا کر فضا کے پیچھے چلی گئی۔ اس وقت راہداری میں کوئی نہیں تھا، اس لیے ان کی ورلڈ وار کوئی نہیں دیکھ پایا۔ کیا واقعی؟ اس نے ان دونوں کے جانے کے بعد ایک نظر آس پاس دیکھا اور پھر یہ کہتے اپنا کالر سائڈ سے پکڑتے اسمیل کرنے لگا جس میں سے مینس پرفیوم کی دل فریب خوشبوئیں ہونا۔ سب مجھ سے جلتے ہیں یا خدا، آپ کو مجھے کچھ کم حسین بنانا تھا نا؟ اس نے یہ کہتے اپنے بال ایک ادا سے پیچھے کیے اور باہر کی جانب بڑھا۔ ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ایسا سناٹا تھا اس جگہ کہ اگر کوئی سانس بھی لیتا تو اس کی آواز بخوبی آتی۔ اچانک کسی کی تیز سانسیں اس جگہ گونجنے لگی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ اچانک کسی کی آواز بھی تیز رفتار سانسوں اور آنسوؤں کی سسکیوں میں شامل ہوئی۔ اس کی پکار میں درد تھا۔ بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ پلیز واپس آئیں بابا، وہاں نہ جائیں، میں آپ کو ڈھونڈ نہیں پاؤں گی بابا۔ وہ چیخ کر پکارتے بھاگ رہی تھی۔ کوئی سفید سایہ تھا جس میں سے ہلکی روشنی ابھرنے لگی۔ اچھا مجھے بھی ساتھ لے چلیں، میں اکیلی نہیں رہ پاؤں گی، آپ کے بنا مجھے بھی آنا ہے، وہ کہتے سسکنے لگی، مگر وہ سایہ اس سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا اور آخر میں وہ تھک ہار کر گری۔ بابا، اس نے یہ لفظ چیخ کر ادا کیے جاری ہے۔